मसली हुई घास और झाड़ियों की रहनुमाई में गुजरते हुए सिपाही बेहद खौफजदा थे। उनकी निगाहें चारों तरफ भटक रही थीं। मैंने उनसे कहा कि वो आपस में बात न करें और चलते हुए कोशिश करें कि कम से कम आवाज़ पैदा हो, इसलिए वो और भी मोहतात थे। सबसे आगे मैं था, ज़रा पीछे इंस्पेक्टर कुमार था। मैंने उसे दाईं तरफ नज़र रखने को कहा और ख़ुद बाईं तरफ का ख्याल रख रहा था। सिपाहियों से कहा था कि मौक़िफ़ में देखते रहें, क्योंकि हाथी मकारी से हमला करने में माहिर है। अपने बेपनाह जुस्से और वज़न के बावजूद ये इतनी खामोशी से और इंसान की बेखबरी में आता है कि जब तक वो खुद होशियार नहीं करता पता नहीं चलता है। जल्द मेरा अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। एक ज़रा खुली जगह गोरखे की लाश पहले नजर आई। हाथी ने सिर्फ पाँव रखकर उसका सीना पिचका दिया था। उसके लिए इतना ही काफ़ी था। लाश की हालत से लग रहा था कि गोरखे को मरते वक्त ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई थी। पसलियाँ टूटकर फेफड़ों और दिल में घुस जाने से उसकी फौरी मौत वाक़ई हो गई थी। वो कुचले जाने से यूं बच गया था कि उससे आगे हाथी अल्फ्रेड के ताक़ुब में रवाना हो गया था। अल्फ्रेड को उसने ऊंची घास के एक छोटे टुकड़े में जा लिया था। अल्फ्रेड गलती से उसमें जा छुपा था। अगर वो ज़रा सी अकल से काम लेता तो कभी उस घास में न घुसता। उसमें जाकर आदमी फंस जाता है। इस गलती की वजह से हाथी ने उसे जा लिया था, वरना उससे ज़रा आगे ऊंचे और घने दरख्तों का ऐसा झुंड था जिसमें हाथी नहीं घुस सकता था। घास के टुकड़े से ये झुंड मुश्किल से 10 गज के फासले पर था। अल्फ्रेड की कुचली मसली लाश घास के ऐन वसत में थी। अपने दोस्त की लाश देखकर मेरी आंखों तले चंद लम्हे को अंधेरा सा छा गया था। फिर इस कातिल हाथी के लिए मेरे अंदर गम और गुस्से की लहर दौड़ने लगी। मेरा जी चाह रहा था कि राइफल लेकर जंगल में घुस जाऊं और उसे तलाश करके हलाक कर डालूं। ये सिर्फ जज्बाती सोच थी। उस मक्कार दरिंदे को हलाक करने के लिए एक मुकम्मल मंसूबे के साथ होशियारी और मुस्तैदी की ज़रूरत भी थी। मैं अल्फ्रेड की लाश के पास से हट गया। इस बेचारे के जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा हो जो वहशी हाथी के पैरों तले रोंदे जाने से महफूज रहा हो। इंस्पेक्टर की लाश पर सिपाही जाकर जीप से चादर ले आए और फिर इसमें अल्फ्रेड की लाश लपेट कर ले गए। उसके गोरखे मुलाजिम की लाश भी उठा ली गई थी। अब मसला ये था कि लाशों के बाद जीप में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि सब समा सकते। इसलिए इंस्पेक्टर ने 2 सिपाहियों से कहा कि वो यहाँ रुककर इंतजार करें। वो लाशें छोड़कर आएगा और उन्हें वापस ले जाएगा। ये सुनकर सिपाहियों के चेहरे सफेद पड़ गए। हाथी के खौफ से वो रुकने को तैयार नहीं थे। मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने इंस्पेक्टर कुमार से कहा, मैं एक सिपाही के साथ यहाँ रुक जाता हूँ। पहले तो इंस्पेक्टर कुमार ने इनकार किया, लेकिन फिर मेरे इशारे पर वो मान गया। 3 में से एक सिपाही भी रुकने को तैयार हो गया था। इंस्पेक्टर कुमार लाशें लेकर रवाना हो गया और मैंने दोबारा निचले हिस्से का रुख किया। सबसे पहले इस जगह को देखा जहां गोरखे की लाश पड़ी थी। इस जगह नरम ज़मीन पर हाथी के कदमों के निशान वाज़ेह थे। पहली बात मैंने ये नोट की कि उस हाथी के पांव गैर मामूली बड़े थे। उनका कतर 12 इंच के करीब था। बहुत बड़े जस्से के हाथी का पांव ही इतना बड़ा हो सकता था। मेरा अंदाजा था कि हाथी कोई 11 फुट ऊंचा था और 6 से 7 टन वजनी होगा। ये सब पैमाने एक आम हाथी से ज्यादा थे। दास्तान को आगे बढ़ाने से पहले मैं क़ारीन को जरा हाथी के बारे में बता दूं। हाथी दूध पिलाने वाले जानवरों की नस्ल से है। उसकी औसत उम्र 60 बरस के लगभग होती है, यानी इंसान की औसत उम्र के बराबर। मगर बाज हाथी 80 बरस तक भी जिंदा रहते हैं। हाथी को इस लिहाज से खुशकिस्मत जानवर कहा जाता है कि उसे शायद ही कोई बीमारी होती है। हाँ, आखिरी उम्र में उसे दिल की बीमारी लग जाती है। दरअसल हाथी उन जानवरों में से है जो सारी उम्र बढ़ते रहते हैं, इसलिए उनके दिल के लिए भी काम बढ़ता रहता है और बिलाखिर दिल जवाब दे देता है। इंसान के अलावा हाथी को भी हार्ट अटैक होता है। एक हाथी दिन भर में 50 से 90 किलोग्राम चारा खाता है। उसकी खुराक में पत्ते और नरम शाखें शामिल हैं। ये जंगली फल और घास भी बड़े शौक से खाता है। अगरचे एशियाई हाथी को खुराक के वाफिर ज़खायर मुयस्सर हैं, लेकिन अफ्रीकी हाथी निस्बतन ज़्यादा खाता है। दरअसल उसे अपनी खुराक के लिए ज़्यादा चलना फिरना पड़ता है, इसलिए भूख भी ज़्यादा लगती है और वो ज़्यादा खाता है। हाथी कई दिन प्यासा रह सकता है और जब पानी पीने का मौका मिले तो एक वक्त में 100 लीटर से ज़्यादा पानी पी जाता है। ये सूंड से पानी नहीं पी सकता, लेकिन सूंड ही से पानी पीता है। वो इस तरह के सूंड में पानी भरकर मुंह में डालता है। इसकी सूंड में बैक वक्त कई गैलन पानी आ जाता है। मादा हाथी 2 साल तक बच्चे को पेट में रखकर जन्म देती है। उसका बच्चा पैदाइश के वक्त 100 किलोग्राम वजनी होता है।
یوں ہاتھی کو بلو ویل کے بعد سب سے وزنی بچہ دینے کا اعزاز حاصل ہے۔ ہاتھی کا بچہ چند مہینوں میں کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ مادہ ہاتھی اپنے بے پناہ جثے کی باوجود دودھ دینے کے معاملے میں کسی بھی ممالیہ سے گئی گزری ہوتی ہے۔ ہاتھی کی مادہ وزن کے اعتبار سے سب سے کم دودھ دینے والا جانور ہے۔ اتنے دودھ میں اس کے بچے کا بھلا نہیں ہوتا، اس لیے اس بیچارے کو خاصی کم عمری میں کھانا پینا شروع کرنا پڑتا ہے۔ ڈائناسورس کے زمانے کے ایک جانور رہنوسار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی کے آباء و اجداد تھے۔ ان کی صورت ہاتھی سے نہیں ملتی تھی اور یہ جسامت میں بھی آج کے ہاتھی سے کہیں بڑے ہوتے تھے۔ موجودہ ہاتھی کے آثار ہمیں رکاز کی صورت میں 3 لاکھ سال پہلے کے ملتے ہیں۔ گویا ہاتھی نے ارتقائی منازل طے کر کے موجودہ صورت کوئی 3 لاکھ سال قبل اختیار کی تھی۔ اس کی ایک درمیانی کڑی ہی میں ہاتھی موجودہ ہاتھی سے ملتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے موجودہ 2 دانتوں کی جگہ ایک واحد بیلچہ نما دانت تھا، جس سے یہ اپنے دشمن کو خود سے دور رکھتا تھا، مگر اس بیلچہ نما دانت کی وجہ سے اسے کھانے پینے میں بے حد دشواری پیش آتی تھی۔ قیاس ہے کہ ضرورت کے تحت یہ بیلچہ نما واحد دانت ہاتھی کے باہر کی طرف نکلے ہوئے 2 دانتوں میں بدل گیا۔ اس طرح اسے نہ صرف کھانے پینے میں آسانی ہونے لگی، بلکہ یہ 2 نوکیلے دانت دشمنوں کے خلاف اس کا مؤثر ہتھیار بن گئے۔ جدید دور میں ہاتھی کی 2 اقسام پائی جاتی ہیں، ایک افریقی ہاتھی اور دوسرا ایشیائی ہاتھی۔ افریقی ہاتھی تقریباً پوری مشرقی ساحلی پٹی میں گھاس کے میدانوں میں اور برساتی جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں افریقہ میں ان کی تعداد 20 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، لیکن بے پناہ شکار کی وجہ سے ان کی تعداد گھٹ کر محض 60,000 رہ گئی ہے۔ دوسری قسم یعنی ایشیائی ہاتھی تعداد میں اور بھی کم رہ گئے ہیں۔ ایک زمانے میں ویتنام سے لے کر انڈیا میں ہمالیہ کی ترائی تک بکثرت پائے جاتے تھے۔ برما اور آسام ان کا گھر تھے، لیکن بڑھتی ہوئی انسان آبادیوں نے ان کی قدرتی مسکن تباہ کر دیے اور انہیں پکڑ کر مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جانے لگا، جس کے بعد ان کی تعداد میں خاصی کمی آئی ہے۔ افریقی اور ایشیائی نسلوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ایشیائی ہاتھی کے کان اور دانت چھوٹے ہوتے ہیں، یہ گھنے جنگلات میں رہتے ہیں جہاں بڑے دانت اور کان مسئلہ بن جاتے ہیں، اس لیے ارتقائی مراحل میں ان کے کان اور دانت افریقی ہاتھی کی بنسبت چھوٹے رہ گئے، جنہیں افریقہ کا کھلا اور وسیع ماحول ملا تھا۔ اوسط وزن اور قد و قامت میں نے افریقی ہاتھی کو نسبتاً بڑا پایا ہے، لیکن بعض ایشیائی ہاتھی اچھی خوراک اور طویل عمر کی وجہ سے بہت قد و قامت حاصل کر لیتے ہیں۔ ان 2 نسلوں کے علاوہ آج سے چند ہزار سال پہلے تک ہاتھی کی ایک اور قسم بھی پائی جاتی تھی، جسے میمیت بالدار ہاتھی کہتے ہیں۔ زمین پر ہر 10 سے 1000 سالوں میں برفانی دور آتا ہے، جس میں پورا نصف کرہ برف سے ڈھک جاتا ہے اور بے پناہ سردی پڑتی ہے۔ یہ دور بعض اوقات 12,000 سال تک جاری رہتا ہے۔ صرف افریقہ اور آسٹریلیا کی سرزمین اس برفانی دور سے محفوظ رہتی ہے۔ افریقہ میں پائے جانے والے ہاتھی اس آفت سے محفوظ رہے، لیکن شمال میں پائے جانے والے میمیت اس برف باری سے محفوظ نہ رہ سکے۔ بے پناہ سردی اور برف نے ان کی خوراک کے سارے ذرائع ختم کر دیے۔ چند ہی برسوں کے اندر شمال پر راج کرنے والا یہ دیو قامت جانور صفحتی سے نابود ہو گیا۔ آج سائبیریا میں اس کے بچے کچے آثار ملتے ہیں، جہاں یہ ہزاروں سال سے برف میں دبے محفوظ رہے۔ ان کے پورے سالم جسم بھی برآمد ہوئے، جو آج کل دنیا کے کئی زولوجیکل میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں۔ میمیت حیرت انگیز طور پر 20 سے 25 فٹ اونچے ہوا کرتے تھے۔ ان کے جسم پر 2 فٹ سے بھی زیادہ لمبے گھنے بال ہوتے تھے، جو انہیں شمال کی بے پناہ سردی سے محفوظ رکھتے تھے۔ اپنے زمانے میں یہ زمین پر پایا جانے والا سب سے بڑا جانور تھا۔ اس کے کئی میٹر طویل دانت 1 ٹن سے بھی زیادہ وزنی ہوا کرتے تھے۔ ایک عام میمیت کا وزن 25 سے 30 ٹن ہوا کرتا تھا، یعنی آج کے ایک عام ہاتھی سے 7-8 گنا زیادہ۔ برفباری کے دور کے خاتمے پر اندازاً آج سے 12,000 سال پہلے صرف افریقی ہاتھی بچے تھے۔ پھر یہ ہاتھی نسل بڑھاتے ہوئے ایشیا تک آ گئے۔ بعد میں جغرافیائی تبدیلیوں کی وجہ سے ایشیا اور افریقہ کے موسموں میں تبدیلی آتی رہی، جس کی وجہ سے دونوں نسلیں جداگانہ خصوصیات کی حامل ہو گئیں۔ میرے ساتھ رہ جانے والا سپاہی گہرے سانولے رنگ کا ایک نوعمر لڑکا تھا۔ وہ خوف زدہ تھا، لیکن بے خوف نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ ارد گرد نظر رکھے اور کوئی خطرہ محسوس کرے تو بے آواز طریقے سے مجھے خبردار کر دے۔ میں ہاتھی کے پیروں کے نشان دیکھ رہا تھا۔ آخر کار ایک جگہ مجھے مطلوبہ نشان نظر آ گئے۔ میں ہاتھی کے چاروں پیروں کے نشان ایک جگہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس جگہ ہاتھی کے چاروں پیروں کے نشان بالکل واضح تھے۔
یہ چاروں یکساں تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ہاتھی کو ایسا کوئی زخم نہیں آیا تھا جس سے اس کی چال متاثر ہوتی۔ عام طور پر سر اور سونڈ کے علاوہ ہاتھی کے جسم پر کہیں زخم آ جائے تو اس کی چال میں فرق آ جاتا ہے، کیونکہ چلتے ہوئے ہاتھی کا پورا جسم حرکت کرتا ہے۔ میں نے اس کے دوڑتے قدموں کے نشان دیکھے۔ دوڑتے ہوئے ہاتھی کے پچھلے قدموں کے ناخن زمین میں گہرے لگتے ہیں اور ان کے نشانات واضح ہو جاتے ہیں۔ قدموں کے درمیان فرق سے واضح تھا کہ ہاتھی جوانی کی عمر میں تھا۔ بوڑھا ہو جانے پر ہاتھی زیادہ بڑے قدم نہیں اٹھا پاتا ہے۔ میرا اندازہ تھا کہ انسپکٹر کمار کو الفریڈ اور گورکھے کی لاشیں چھوڑ کر آنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ لگے گا۔ اس وقت 5 بج رہے تھے اور 6 بجے تک غروب آفتاب ہو جاتا۔ اس کے بعد پہاڑی علاقوں میں بڑی تیزی سے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ روشنی میں اتنا خطرہ نہیں تھا۔ ہاتھی زیادہ تر سورج ڈوبنے کے بعد ہی اپنے ٹھکانے سے باہر آتا تھا۔ اچانک میرے سپاہی نے دبی آواز میں پکارا، صاحب لک ہیئر۔ میں نے دیکھا دور جھاڑیاں اس طرح ہل رہی تھی جیسے کوئی بڑا جانور اوپر کی طرف آ رہا ہو۔ میں نے اندازہ لگایا یہ وہی ہاتھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اشارے سے سپاہی کو اپنے پیچھے آنے کو کہا اور خود تیزی سے درختوں کے اس جھنڈ کی طرف بڑھا جس میں پناہ لینے کے لیے الفریڈ بھاگا تھا۔ گھاس کے قطعے کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے الفریڈ کے خون کے دھبے نظر آئے تو مجھے ہاتھی پر طیش آنے لگا۔ الفریڈ کی یاد ہوک بن کر دل میں اٹھنے لگی۔ 1 مہینے بعد اسے انگلینڈ جانا تھا جہاں اس کے ماں باپ تھے۔ نہ جانے ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ الفریڈ کی بیوی کے بارے میں مجھے یقین نہیں تھا کہ اسے اپنے شوہر کی موت سے کوئی خاص دکھ ہوگا۔ جلد ہی ہم درختوں کے اس جھنڈ تک جا پہنچے۔ قریب جا کر اندازہ ہوا کہ یہ اتنے محفوظ درخت بھی نہیں تھے۔ اگر ہاتھی آ جاتا تو وہ ان درختوں میں بھی گھس سکتا تھا، اپنی لمبی سونڈ سے بھی کام لے سکتا تھا۔ میں نے ایک بلند، مضبوط اور آسانی سے چڑھ جانے والے درخت تک کا انتخاب کیا اور نوعمر سپاہی کو اس پر چڑھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بڑی پھرتی دکھائی اور 1 منٹ سے پہلے ہی 15-16 فٹ بلند ایک درخت کی شاخ پر پہنچ گیا۔ میں خود ایک تنے کی آڑ میں ہو کر ہلتی جھاڑیوں کو دیکھنے لگا جہاں سے کبھی کبھی ہاتھی کے سر اور اس کے ہلتے کانوں کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک بار زمین سے مٹی اٹھائی اور اسے ہاتھ سے بلند کر کے آہستہ آہستہ چھوڑنے لگا، بلکہ مٹی ہلکی سی جنوب سے شمال کی طرف گر رہی تھی اور ہاتھی بھی جنوب سے نمودار ہو رہا تھا، یعنی اس بات کا امکان کم ہی تھا کہ ہاتھی ہماری بو پا سکے۔ ہاتھی کی نظر کمزور ہوتی ہے، پھر بھی میں ایک ایسے درخت کی آڑ میں ہو گیا جو اوپر سے بے حد گھنا تھا اور اس کے نیچے نیم تاریکی تھی۔ جھاڑیاں اس جھنڈ سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر تھیں۔ درمیان میں ہلکی گھاس اور چھوٹے پودوں کا ایک علاقہ تھا۔ میں نے رائفل چیک کی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہاتھی سے 2 ہاتھ کرنے ہی پڑے تو یہ رائفل کس قدر کارآمد رہے گی۔ جواب حوصلہ افزا نہیں تھا۔ اس رائفل کی گولی زیادہ وزنی نہیں تھی، اس لیے یہ بڑے جانوروں کے شکار کے لیے زیادہ کارآمد نہیں تھی۔ سامنے والی جھاڑیاں پھٹی اور ان میں سے ایک قوی ہیکل ہاتھی برآمد ہوا۔ بلا شبہ وہ 11 فٹ اونچا تھا۔ اس کے چھوٹے کان مسلسل پنکھے کی طرح ہل رہے تھے اور سرخ آنکھیں بے چینی سے ہر طرف نگراں تھیں۔ اس کے دانت بے حد سفید اور لمبائی میں افریقی ہاتھی سے کم تھے، لیکن ایک ایشیائی ہاتھی کی بنسبت لمبے تھے۔ اس وقت میں ذرا جذباتی ہو گیا تھا۔ میں نے خطرہ مول لیتے ہوئے ہاتھی کو رائفل سے شکار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب میں ہاتھی کے ذرا آگے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 50 گز کی دوری سے میں اس کی آنکھ میں گولی اتار سکتا تھا، لیکن وہ آگے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بدستور جھاڑیوں سے جھانک رہا تھا۔ غالباً اس کی چھٹی حس نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ یہاں اس کے لیے خطرہ ہے۔ اچانک وہ مڑا اور واپس جھاڑیوں میں جھانک گھسا۔ اس بار وہ جھاڑیوں میں سے ہوتا ہوا شمال کی طرف جا رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ کیا اس نے ہماری بو محسوس کر لی تھی، مگر کیسے، جبکہ ہوا اس کے رخ سے ہمارے رخ پر چل رہی تھی۔ زولوجی کی ڈگری لیتے وقت میں نے ایشیائی ہاتھی کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا۔ یہ ہوا کے رخ پر 3 میل دور سے آنے والی بو سونگھ لیتا ہے۔ اب مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر مکار جانور ہماری موجودگی بھاپ گیا تھا تو اب کسی اور زاویے سے حملہ کرنے جا رہا تھا۔ وقوف سے آ کر وہ بے خبری میں ہمیں گھیرنا چاہتا تھا۔ ذرا سی دیر میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس طرف ٹیلے تھے اور گھنے درخت بھی۔ ہاتھی کسی بھی طرف سے نمودار ہو سکتا تھا۔ میں نے سپاہی کو اشارہ کیا کہ وہ بلندی سے ذرا عقبی سمت نظر رکھے۔ اسی لمحے ہاتھی کی زبردست چنگھاڑ سنائی دی۔ یہ چنگھاڑ پاس ہی سے آئی تھی، جس طرف سے ہم آئے تھے۔ اس کی چنگھاڑ میں غصہ اور نفرت تھی۔ غالباً اس نے ہماری بو محسوس کر لی تھی۔ فوراً اس کے قدموں کی دھمک سنائی دی۔ میں درخت کی طرف بھاگا۔ میں جب تنے پر چڑھ رہا تھا تو ہاتھی نمودار ہوا۔ وہ سست انداز میں دوڑتا ہوا درختوں کے اس جھنڈ کی طرف آ رہا تھا۔
सिपाही चिल्ला चिल्ला कर मुझे जल्दी से ऊपर आने को कह रहा था। हालांकि मुझे फौरी खतरा नहीं था। ये दरख्त अंदर की जानिब था और हाथी का यहाँ पहुँचना आसान नहीं था। ये बात हाथी ने भी महसूस कर ली थी। वो दरख्तों के झुंड के पास आकर रुका। उसने एक जबरदस्त चिंगाड़ मारी और झुंड में घुसने की कोशिश करने लगा। उस वक्त तक मैं ऊपर आ चुका था। राइफल मेरे शाने से टिकी हुई थी। अभी मैं खुद को शाखों के दरमियान सेट कर रहा था कि फायर की आवाज सुनकर उछल पड़ा और नीचे गिरते गिरते बचा। सिपाही ने अपनी राइफल से हाथी पर फायर कर दिया था। गोली उसके जिस्म के अगले हिस्से में लगी थी। तकलीफ से बिलबिलाकर हाथी ने ऐसी चिंगाड़ मारी कि कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। फिर उसने शिद्दत से दरख्त को टक्कर मारी। दरख्त हिलकर रह गया। मैं एक बार फिर गिरते गिरते बचा। सिपाही दहशत के आलम में एक के बाद एक फायर करता रहा और उसने हाथी के जिस्म में 303 की कई गोलियां उतार दी। गोलियां खाकर वो चिंगाड़ता हुआ पीछे हटा और झुंड से निकल गया। मैं कफे अफसोस मलता रह गया। इतने पास से हाथी पर फायर करने का सुनहरी मौका मिला था जो खौफजदा सिपाही ने अपनी हिमाकत से गवा दिया था। इसने मुझे संभलने और राइफल आजमाने का मौका ही नहीं दिया था। जब तक मैं संभलता हाथी झुंड से बाहर जा चुका था। ताहम उसकी कर्ब और गुस्से में डूबी हुई चिंगाड़ें सुनाई दे रही थीं। वो झुंड के आसपास ही था। मैं दुआ कर रहा था कि वो एक बार फिर झुंड में घुसने की कोशिश करे और मैं उसे अपनी राइफल से निशाना बनाऊं। अचानक मुझे ख्याल आया, इंस्पेक्टर कुमार के आने का वक्त हो गया था और अगर इस वक्त वो आ जाता तो हाथी उसके पीछे पड़ जाता। 303 की गोलियों ने उसे जख्मी तो कर दिया था लेकिन कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकी थी। मेरा बारहा का तजर्बा रहा है, जहां हाथी को कोई कारी जख्म लगता है वो फौरन पसपाई करके भागने की कोशिश करता है। अगर इस हाथी की गोली किसी नाजुक जगह लगी होती तो ये अपने ठिकाने का रुख कर चुका होता। वो बदस्तूर यहीं चिंगाड़ रहा था लेकिन तमाम तर गुस्से के बावजूद उसने दोबारा झुंड में घुसने की कोशिश नहीं की। बुलंदी से और दूसरे दरख्तों की वजह से वो नजरों से गायब था। कभी कभी उसकी एक झलक ही नजर आती थी लेकिन उसे निशाना बनाने के लिए ये झलक नाकाफी थी। 10-15 मिनट तक वो झुंड के आसपास उधम मचाता रहा। फिर उसकी चिंगाड़ें बतदरीज नशेब की तरफ जाती महसूस हुईं और फिर बिल्कुल ही मादूम हो गईं। उसके बावजूद हम खासी देर तक अपनी अपनी जगह दबके रहे। फिर सिपाही लड़का हिम्मत करके नीचे उतरा। उसने चारों तरफ घूम कर देखा, इशारे से मुझे नीचे बुलाया और अपनी जबान में समझाने लगा कि हाथी जा चुका है। इस वक्त सूरज गुरूब होने को था। अगरचे हाथी के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे मगर इस मक्कार जानवर का कोई भरोसा भी नहीं था कि कहीं किसी जगह छुपकर हमारे झुंड से बाहर आने का इंतजार न कर रहा हो। मैंने सिपाही से कहा कि वो यहीं रुके, मैं कच्ची सड़क तक जाता हूँ और इस दौरान अगर हाथी को आता देखे तो हवाई फायर करके मुझे खबरदार कर दे। जबान के मसले की वजह से उसे अपनी बात समझाने में जरा मुश्किल पेश आई। मैं ऊपर कच्ची सड़क की तरफ गया। खुशकिस्मती से इंस्पेक्टर कुमार जरा ताखीर से आया, वरना उसका सामना मुश्ताइल हाथी से हो जाता तो कुछ नहीं कहा जा सकता था कि क्या सूरत-हाल पेश आती। झुंड में छुपे सिपाही को लेकर हम गांव वापस आ गए। अल्फ्रेड और गोरखे की लाश जरूरी कार्रवाई के लिए नजदीकी अस्पताल की तरफ रवाना की जा चुकी थी। लिस्टेडन अपने बॉस की मौत पर बेहद आज़रदा था। रात खाने पर उसने मुझसे कहा कि वो हर सूरत इस इफरीत को मौत के घाट उतारना चाहता है। इस दौरान मैं ये तय कर चुका था कि मुझे क्या करना है। मैंने लिस्टेडन से कहा, मिस्टर लिस्टेडन, मुझे खुद भी मिस्टर अल्फ्रेड की मौत का बेहद दुख है और मैं इस हाथी को मारने की पूरी कोशिश करूंगा। इस मकसद के लिए मुझे 2 अदद 400 या 500 की राइफलें चाहिए और एक असलहे का माहिर और 2 आदमी दरकार है। बस ये चीजें। उसने मुझे हैरत से देखा। इनका इंतजाम मैं कल ही कर दूंगा। अगले रोज जब मैं नाश्ते से फारिग होकर नीचे आया तो लिस्टेडन एक शख्स के साथ बैठा हुआ था। उस शख्स के नुकूस कुछ चीनी थे। मैंने लिस्टेडन से राइफलों का पूछा। उसने कहा, राइफलें आज दोपहर तक आ जाएंगी, उनसे मिलो। ये है राजा बहादुर, मैंने खास तौर से इस मुहिम पर तुम्हारा साथ देने के लिए बुलाया है। राजा बहादुर गोरखा था। उस उम्र 40 थी, जिस्म दुबला लेकिन गठा हुआ और चेहरे पर तजर्बा था। उसे देखकर मुझे लगा कि मुझे उसकी तलाश थी। मज़ीद अच्छी बात यह थी कि वो अंग्रेजी ज़बान से वाकिफ था। राजा बहादुर इससे पहले भी शिकारियों के हमरा जाता रहा था और उसे जानवरों से निमटने का खूब तजर्बा था। उसने मुझसे कहा कि वो इस मुहिम में मेरा पूरा साथ देगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम राइफलें तेजी से लोड कर सकते हो? साहब, अभी राइफलें आ जाएं तो मैं आपको अमली तौर पर दिखाता हूँ। लिस्टेडन ने शहर से राइफलें मंगवाई थी जो दोपहर तक उसके फार्म पर पहुंच गईं। उसकी अहले खाना हाथी के हमलों के बाद शहर चले गए थे, इसलिए मैंने बेफिक्री से
مکان کے عقبی حصے میں ان رائفلوں کی جانچ کی۔ یہ طاقتور رائفلیں شاندار حالت میں تھیں اور ان کی گولی کی طاقت اتنی تھی کہ فٹ بھر موٹی کنکریٹ کی دیوار کے آر پار ہو جاتی تھی۔ ہاتھی جیسے بڑے جانور کے لیے یہ نہایت موزوں تھیں۔ پھر میں نے راجہ سے کہا کہ وہ رائفل لوڈ کر کے دکھائے۔ اس نے محض 10 سیکنڈ میں ان لوڈ رائفل لوڈ کر لی، لیکن ہاتھی کے شکار کے جاں غسل لمحات میں یہ وقت بھی زیادہ تھا۔ میں نے اس سے کہا اپنی رفتار تیز کرو اور ہاتھ میں اتنی صفائی لاؤ کہ رائفل لوڈ کرتے وقت ذرا سی بھی غلطی نہ ہو۔ آپ مجھے صرف 10 گھنٹے دیں۔ اس نے پورے اعتماد سے کہا، کل میں آپ کو بالکل تیار حالت میں ملوں گا۔ وہ پورا دن اور پھر آنے والی رات میں بھی راجہ بہادر رائفلوں کے ساتھ لگا رہا۔ اگلی صبح اس نے صرف 7 سیکنڈ میں ایک رائفل لوڈ کر کے دکھائی۔ مسلسل مشق سے اس کے ہاتھوں میں ایسی مشاقی آ گئی تھی کہ اس کی انگلیاں رائفل کے ساتھ رقص کرتی محسوس ہوتی تھیں۔ اپنے نشانے، راجہ کی پھرتی اور رائفلوں سے مطمئن ہو کر میں نے 10 بجے گھاس والے میدان کا رخ کیا۔ سامو جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ 2 دن گزرنے کے بعد ہاتھی ضرور گھاس سے باہر آئے گا۔ سامو کو میں نے اس ہدایت کے ساتھ باغات کے کنارے پر چھوڑا کہ وہ خطرہ دیکھے تو فوراً واپس چلا جائے۔ اس نے کہا، صاحب میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں اور بہادر رائفلیں لیے ترائی کی طرف روانہ ہوئے۔ میں جان بوجھ کر کھلے علاقوں سے گزر رہا تھا تاکہ ہاتھی اگر اس طرف نگراں ہو تو دیکھ لے۔ یہ حربہ اگرچہ بے حد خوفناک تھا، اس میں خود میری اور راجہ بہادر کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن اس ہاتھی کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچانے کا یہ واحد راستہ تھا۔ ہماری بو پا کر یا ہمیں دیکھ کر وہ گھاس سے باہر آتا، اس صورت میں ہم اسے شکار کر سکتے تھے۔ ہاتھی کے خوف سے جنگل اور گھاس والی پٹی میں لوگوں کی آمد و رفت بالکل بند تھی، اس لیے ہاتھی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ ترائی میں گھاس کی پٹی کے ساتھ خشک ندی کا کنارہ تھا، تقریباً 100 گز طویل۔ اس پٹی پر زیادہ تر ریت تھی یا معمولی درجے کے پودے تھے جو دور تک دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بن رہے تھے۔ میں اور راجہ بہادر اس پٹی پر جا رہے تھے، ساتھ ہی ہم اونچی آواز میں بات کرتے جا رہے تھے تاکہ ہاتھی پاس ہو تو ہماری آواز سن لے۔ ہاتھی کی سماعت گینڈے جتنی تو نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ خاصی دور کی آوازیں بھی سن لیتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہاتھی وہ آواز بھی سن لیتا ہے جو انسانی کان نہیں سن پاتے۔ بظاہر بے پرواہی سے بلند آواز سے باتیں کرتے جاتے ہم پوری طرح چوکس تھے۔ میں سامنے اور راجہ بہادر عقب میں نظر رکھے ہوئے تھا۔ ہم ایسی جگہ سے دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے جہاں ہاتھی جیسے کہ کسی جانور کے روپوش رہنے کی گنجائش ہو۔ میری نظر زمین پر بھی تھی۔ کئی جگہوں پر مجھے ہاتھی کے پیروں کے نشان نظر آئے، لیکن یہ کئی دن پرانے تھے۔ تازہ نشان کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہاتھی زخمی ہونے کے بعد اپنی پناہ گاہ سے باہر نہیں آیا تھا، لیکن پانی کے لیے اسے جلد یا بدیر باہر آنا ہی تھا۔ اوپر جنگل میں پانی کے سارے ذرائع خشک ہو گئے تھے، صرف ترائی کی جھیل تھی جہاں ہاتھی جیسا بڑا جانور اپنی پیاس بجھا سکتا تھا۔ میں نے راجہ بہادر سے کہا، میرا خیال ہے ہمیں جھیل کی طرف جانا چاہیے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اس نے میری تائید کی۔ زخمی ہو کر وہ پیاس محسوس کر رہا ہوگا، پانی کے لیے اسے لازماً جھیل کا رخ کرنا پڑے گا۔ مگر جب ہم جھیل کے کنارے پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہاتھی رات یا صبح سویرے کسی وقت وہاں آ کر جا چکا ہے۔ اس کے پیروں کے نشانات بالکل واضح تھے۔ گزشتہ روز ہاتھی نے چائے کے باغات کا رخ نہیں کیا تھا، یعنی وہ اپنے زخم کے مندمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ دوبارہ اپنی غارت گری کا آغاز کر سکے۔ ہاتھی عام طور سے دوپہر یا سحپہر کے وقت پانی پیتا ہے، لیکن یہ مکار جانور صبح سویرے اپنی پیاس بجھا کر واپس چلا گیا تھا۔ اب امید تھی کہ ہاتھی گھاس کے میدان سے آئے گا۔ اس کے باوجود ہم خاصی دیر تک گھاس کی پٹی کے ساتھ سفر کرتے رہے، مگر ہاتھی نے اپنی جھلک نہیں دکھائی تھی۔ شام تک ہم واپس آ گئے۔ سامو باغات کے کنارے پر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہمیں لے کر لسٹیڈن کے پاس فارم ہاؤس آ گیا۔ سارے دن کی تھکان اور گرمی سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے پہلے غسل کیا، چائے پی اور اس دوران لسٹیڈن کو سارے دن کی ردات سناتا رہا تھا۔ میں نے کہا، وہ آج صبح پانی پی کر چلا گیا، اب اسے کل سے پہلے پانی پینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر کل بھی ایسی گرمی رہی تو وہ لازماً رات کے وقت جھیل پر آئے گا۔ رات کے وقت؟ لسٹیڈن پریشان ہو گیا۔ لیکن رات کے وقت وہاں جانا بہت خطرناک ہوگا، نہ جانے وہ کس طرف سے آ جائے۔ یہ خطرہ تو مول ہی لینا پڑے گا۔ میں نے چائے کی چسکی لی۔ میں سوچ رہا ہوں ایک آدمی اور 2 سرچ لائٹس بھی لے کر جاؤں، رات میں اس کی ضرورت پڑے گی۔ لسٹیڈن نے میری مخالفت کی، لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اس وقت ہاتھی زخمی تھا، لہذا اس میں چستی اور برق رفتاری کا فقدان لازمی تھا۔
ایسے میں اس کا شکار نسبتاً آسان ہوتا بنسبت اس وقت کے جب اس کے زخم بھر جاتے اور وہ پہلے کی طرح چست اور جارح ہو جاتا۔ بادل ناخواستہ اسٹیڈن نے میرے فیصلے سے اتفاق کر لیا۔ اس کے پاس آرمی کے لیے بنائی جانے والی کئی طاقتور دستی سرچ لائٹس موجود تھیں۔ میں نے ان میں سے 2 کا انتخاب کیا۔ رات کو تاریکی میں ان کے عملی تجربے سے مجھے ان کی افادیت کا پتہ چلا۔ یہ تقریباً 50 گز تک ہر شے کو بے حد صاف دکھا رہی تھیں۔ میں خوش ہو گیا۔ اب ضرورت تیسرے آدمی کی تھی جو یہ دستی سرچ لائٹس استعمال کرتا۔ میں نے لسٹرڈن سے کہا کہ ایک شخص کا انتظام کرے جو رضاکارانہ یہ کام کرنے کو تیار ہو۔ اس نے کوشش کی لیکن اس کے ملازمین اور گاؤں کے لوگوں میں سے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ مجھے مایوسی ہونے لگی۔ تیسرے شخص کے بغیر یہ کام بے حد مشکل تھا۔ جب اگلے روز دن کے 12 بجے تک کوئی شخص دستیاب نہ ہوا تو میں مایوس ہو گیا۔ آج بھی ہاتھی کا شکار ممکن نہ تھا۔ راجہ بہادر نے پیشکش کی، صاحب لائٹ بھی میں سنبھال لوں گا۔ میں نے انکار کر دیا، نہیں راجہ، تمہارا کام رائفل لوڈ کرنا ہے۔ اگر تم نے اپنا کام احسن طریقے سے نہ کیا تو ہم سب کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ راجہ بہادر نے مایوسی سے سر ہلایا، ادھر کوئی جانے کو تیار نہیں، سب ہاتھی سے ڈرتے ہیں۔ آج رات موقع گوا دینے کی صورت میں ہاتھی پھر پرسوں ہی آتا، اور اگر اس دوران بارش ہو جاتی تو ہاتھی پھر شاید ہی جھیل کا رخ کرتا۔ اسے پہلے بھی اس جگہ گھات لگا کر ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس لیے وہ جھیل کا رخ کرتے ہوئے محتاط ہوگا اور کوشش کرے گا کہ نیچے نہ آئے، کیونکہ کھلے میں اسے آسانی سے شکار کیا جا سکتا تھا۔ سحپہر کے وقت میں فارم ہاؤس کے باغ میں درخت کی چھاؤں تلے آرام کرسی پر سستا رہا تھا۔ لنچ کے بعد ذہن پر غنودگی سی طاری ہو رہی تھی۔ شامو کل سے کہیں گیا ہوا تھا۔ اچانک وہ دروازے کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ اس نے پاس آ کر سلام کیا، صاحب کیا حال ہے؟ میں نے گہری سانس لی۔ میرا حال تو اچھا ہی ہے، لیکن یہ ہاتھی مجھے مسئلہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ 2-3 دن میں اس کے زخم بھر جائیں گے اور وہ دوبارہ انسانوں پر حملے شروع کر دے گا۔ میں نے سامو کو بتایا کہ آج رات ہاتھی کا جھیل پہ آنے کا قوی امکان ہے۔ شدید گرمی میں وہ زیادہ دیر اپنی پیاس پر قابو نہیں رکھ سکے گا۔ سامو نے میری بات سن کر جوش سے کہا، یہ تو اچھا موقع ہے صاحب، آپ اسے شکار کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں مل رہا جو سرچ لائٹس استعمال کرے۔ اس کے بغیر ہاتھی کا شکار ممکن نہیں ہے۔ میری اور راجہ کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ صاحب اگر میں آپ کے ساتھ چلوں؟ سامو نے ہچکچا کر کہا۔ میں خوشی سے اچھل پڑا، سامو تم نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ وہ بھاگ کر اندر سے سرچ لائٹس اٹھا لایا۔ میں نے اسے ان کے استعمال کی تربیت دی۔ بیٹری 4 گھنٹے کے لیے کارآمد تھی، اس لیے فکر کی بات نہیں تھی۔ سامو بے حد ذہین لڑکا تھا، اس نے ذرا سی دیر میں سرچ لائٹس کے سارے فنکشن استعمال کرنا سیکھ لیے۔ اس دوران انسپکٹر کمار آ گیا، اسے اپنی کاغذی کارروائی مکمل کرنا تھی۔ اس نے میرا بیان لیا، ساتھ ہی اپنے اس سپاہی کی حماقت پر دبی زبان میں معذرت کی۔ سر اگر آپ اس واقعے کا ذکر نہ کریں تو مہربانی ہوگی، ورنہ مجھے اس کے خلاف رپورٹ کرنا پڑے گی اور اس کی نوکری چلی جائے گی۔ میں نے انسپکٹر کو تسلی دی، میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی ہے، اور تم بھی اس غریب سے کچھ مت کہنا۔ اس نے گھبرا کر فائرنگ کی تھی، بلکہ اس نے ہاتھی کو زخمی کر کے اسے کچھ دنوں کے لیے محدود ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ شکریہ سر۔ انسپکٹر خوش ہو گیا۔ اس نے کچھ دیہاتیوں سے سنا ہے کہ انہوں نے گھاس کی پٹی سے ہاتھی کے چنگھاڑنے کی آوازیں سنی ہیں۔ اس کی آواز سے کرب جھلک رہا تھا۔ وہ لوگ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ میں پریشان ہو گیا۔ وہ چرواہے ہیں سر، اگر وہ جانور نہ چرانے لے جائیں تو ان کے جانور بھوکے مر جائیں۔ انسپکٹر کمار بولا، سر یہ غریب لوگ ہیں، ان کے لیے ذریعہ معاش زندگی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ممکن ہے آج رات ہی اس ہاتھی کا کام تمام ہو جائے۔ میں نے کہا، اس کے بعد علاقے کے لوگ آزادی سے جنگل میں گھاس میں جا سکیں گے۔ تم ایک بار ان لوگوں کو منع کر دو کہ وہ اس طرف نہ جائیں۔ زخمی ہاتھی مشتعل ہے اور زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں ایک بار پھر دیہاتیوں کو ہدایت کر دیتا ہوں کہ کوئی شخص جنگل کی طرف نہ جائے۔ انسپکٹر کمار اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے جانے کے بعد میں سامو کو سمجھانے لگا کہ اسے کس طرح سرچ لائٹس استعمال کرنی ہیں۔ میں نے نمبر طے کر دیے، کیونکہ سرچ لائٹس 3 موڈز پر کام کرتی تھیں۔ پہلے موڈ پر یہ عام سرچ لائٹ کی طرح ہو جاتی تھی، دوسرے موڈ میں یہ سرچ لائٹ بن جاتی تھی، تیسرے موڈ میں یہ اسپاٹ لائٹ بن جاتی تھی۔ میں نے سامو سے کہا، میں جو نمبر پکاروں تم اس موڈ میں سرچ لائٹ آن کر دینا، اور رخ کا خاص خیال رکھنا، میں جس طرف رائفل کروں روشنی اسی طرف کرنا۔ پھر سامو، راجہ اور میں نے ایک بار پھر ریہرسل کی تاکہ عین موقع پر کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ 5 بجے کے کچھ دیر بعد ہم روانہ ہو گئے۔ اسٹیٹن نے ہمیں جیپ میں باغات کے کنارے تک پہنچا دیا۔
वहाँ से हम درختوں اور جھاڑیوں کی آڑ میں جھیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ پچھلے دنوں مارے جانے والے اناڑی شکاریوں کا انجام ہمارے سامنے تھا، اس لیے ایک اور بندوبست کیا۔ میں جو قمیص پچھلے دنوں سے پہن رہا تھا وہ میں نے ساتھ لے لی، اور جب جھیل کے پاس پہنچے تو قمیص گھاس کی پٹی کی طرف سے جھیل کی جانب آنے والے ایک راستے پر اگی ہوئی جھاڑیوں پر پھیلا دی۔ جھیل کے اطراف میں زیادہ بانس کے جھنڈ تھے، ان میں چھپنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے ہم جھیل سے ذرا فاصلے پر اگی خاردار جھاڑیوں میں چھپ گئے، مگر ذرا ہی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ ہم غلط جگہ پھنس گئے ہیں۔ جھاڑیوں کی جڑوں میں سرخ چیونٹیوں کے بل تھے، ہماری مداخلت پر وہ ہمارے کپڑوں میں گھس گئی اور ہمیں کاٹنے لگی۔ میں نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کسی اور پناہ گاہ کے بارے میں غور کیا۔ راجہ بہادر نے مشورہ دیا، بانس میں چھپ جائیں۔ میں نے مشورہ رد کر دیا، بانس میں گھس کر ہماری حرکت محدود ہو جائے گی اور ہم ہاتھی پر نظر نہیں رکھ سکیں گے، وہ بے خبری میں ہمیں آ لے گا۔ آخر میں جھیل کے کنارے اگی گھاس کا انتخاب کیا گیا۔ یہ ترائی کے علاقے سے مخالف سمت میں تھی، یعنی دوسرے کنارے پر، لیکن مکار ہاتھی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی شکاریوں کو دھوکہ دے کر آیا تھا اور اس نے انہیں ہلاک کر دیا تھا، مگر خطرہ مول لیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں کسی بھی صورت بانس میں گھسنا نہیں چاہتا تھا۔ راجہ بہادر نے درانتی سے گھاس کاٹ کر جگہ صاف کر لی۔ یہاں پر گھاس کی اونچائی 4 فٹ کے لگ بھگ تھی، یعنی اگر ہم بیٹھ جاتے تو ہاتھی کی نظروں سے اوجھل رہتے۔ اس کے باوجود اس کی قوت شامہ اسے ہمارے بارے میں خبر دے سکتی تھی۔ اس کے علاج کے لیے میں اپنے ساتھ ایک تیز بو والا تیل لایا تھا، اس سے ہمارے جسموں کی بو دب جاتی۔ میں نے یہ تیل اپنے جسم پر لگایا اور ان دونوں سے بھی کہا کہ وہ تیل لگا لیں۔ اس کی ناگوار بو سے ارد گرد اڑنے والے کیڑے بھی ہم سے دور ہو گئے تھے۔ میں نے رائفلیں چیک کی، دونوں بھری ہوئی تھیں اور دونوں میں 4 گولیاں تھیں۔ اضافی گولیاں میرے اور راجہ بہادر کے پاس تھیں۔ سامو کو صرف سرٹ لائٹ سنبھالنی تھی۔ گھاس میں چھپ کر ہم اب سوائے ہاتھی کے انتظار کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بو والا تیل لگانے کے باوجود میرے ذہن میں کچھ خدشات تھے۔ اول تو یہ کہ ہاتھی کی قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے، ممکن ہے وہ تیل کی بو میں ہماری بو شناخت کر لے۔ اس کے علاوہ اس چالاک جانور سے بعید نہیں تھی کہ وہ تیل کی نامانوس بو سے چوکنا ہو جائے۔ آج ہوا جھیل کی طرف سے گھاس کی پٹی کی طرف چل رہی تھی اور ہماری بو لازماً ہاتھی کی ناک تک جاتی۔ میں ایک دوربین بھی لایا تھا جس سے وقفے سے چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن یہ مشاہدہ بھی سورج ڈوبنے تک جاری رہا۔ اس کے بعد تاریکی بہت تیزی سے پھیلی۔ آج آسمان پر چاند بھی نہیں تھا، اس لیے 4 سو تاریکی تھی۔ بانس کے درختوں کے مدھم ہیولے ہلکی ہوا کے ساتھ جھوم رہے تھے۔ پھر کیڑوں نے اپنے رنگ کا پروگرام شروع کر دیا۔ اندھیرا ہونے کے بعد ہم ہاتھی کی طرف سے دیکھ لیے جانے کے خطرے سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ تاریکی میں ہاتھی تقریباً اندھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ صرف سننے اور سونگھنے کی حص سے کام چلاتا ہے۔ ذرا دیر بعد تارے نکلے تو کسی قدر روشنی ہوئی۔ اب ہم چاروں طرف 50-60 گز کے فاصلے تک نظر رکھ سکتے تھے۔ میں نے سامو اور راجہ بہادر کو سختی سے تاکید کر دی تھی کہ بلا وجہ بات نہیں کرنی ہے اور نہ ہی کوئی آواز پیدا کرنی ہے۔ ہاتھی کا شکار کرنے والے شکاری اس وجہ سے ہاتھی کا شکار ہو گئے تھے کہ وہ اس کی طرف سے بالکل بے نیاز ہو کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ہم خاموشی سے انتظار کرتے رہے۔ لمحے آہستہ آہستہ گزر رہے تھے، گویا ہمارے صبر کا امتحان لے رہے ہوں۔ رات 8 بجے تک کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ ماحول سوائے کیڑوں کی آواز کے بالکل خاموش تھا۔ ہم نے رات کا کھانا کھانے کا فیصلہ کیا۔ لسٹیڈن کے باورچی نے ہمارے لیے لذیذ چکن سینڈوچ بنا کر ساتھ کیے تھے۔ تھرموس میں کافی تھی۔ ہم نے سینڈوچز کھا کر کافی پی اور تازہ دم ہو گئے۔ سامو کسی قدر پرجوش تھا، ظاہر ہے وہ ایک نوجوان اور ناتجربہ کار لڑکا تھا، جبکہ راجہ بہادر پرانے شکاری کی طرح پرسکون تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے اضطراب سے کوئی فائدہ نہیں۔ 9 بجے سامو نے رفع حاجت کے لیے بانسوں کی جانب جانے کی اجازت مانگی۔ چونکہ اس وقت ہاتھی کی آمد کے قطعی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے میں نے اجازت دے دی۔ سامو خاموشی سے نزدیکی بانسوں کے جھنڈ کی طرف چلا گیا۔ اسے گئے ہوئے 10-15 منٹ ہوئے تھے کہ اچانک شاخ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ آواز جھیل کی دوسری طرف سے آئی تھی۔ شاخ ٹوٹنے کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی وزنی شے کے زیر اثر ٹوٹی تھی۔ میں اور راجہ چوکنا ہو گئے، مگر پوری کوشش کے باوجود ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ اب سوال ہم دونوں کے ذہن میں تھا کہ کیا ہاتھی آ گیا تھا؟ میں سامو کے لیے مضطرب تھا۔ اگر ہاتھی آ گیا تو اسے ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اس کی مدد کے بغیر ہم ہاتھی سے نہیں نمٹ سکتے تھے۔ لمحے جیسے رک رک کر گزر رہے تھے۔ ایک بار پھر میرے دل میں آیا کہ خود سرچ لائٹ روشن کر کے دیکھوں۔
मगर ये सरासर हाथी को हमले की दावत देने वाली बात होती और फिल वक्त मैं उसे छेड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैंने राजा से कहा कि वो उक़ब में नज़र रखे और ख़ुद सामने झील के पार देखने लगा। मेरी ये एहतियात काम आई। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था। शामू को गए निस्फ घंटा होने को आ रहा था। उसकी वापसी नहीं हुई थी। मुझे उसकी फ़िक्र भी थी। ये बात तो तय थी कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, वरना उसकी आवाज़ ज़रूर आती। वो जिन बांसों में गया था वो हमसे कोई 20 या 22 कदम के फासले पर था। मैं उसे आवाज़ भी नहीं दे सकता था, वरना हाथी पास होता तो सामू से पहले वो सुनकर इधर आ जाता। अभी मैं सामू की फ़िक्र कर रहा था कि उक़ब से राजा बहादुर ने टहोका दिया। मैंने मुड़कर देखा। उसने मुंह पर हाथ रखा और फिर इशारे से एक तरफ देखने को कहा। उस तरफ बांसों का झुंड था, वही झुंड जिसमें सामू गया था। बगौर देखने पर मुझे कुछ नज़र नहीं आया था। मैंने सवालिया नज़रों से राजा बहादुर की तरफ देखा। इसने दोबारा झुंड की तरफ देखा और इशारा किया। मैंने फिर गौर से देखा और इस बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। झुंड के साथ एक सियाह दीवार थी और फिर हाथी ने कान हिलाया। तब मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। न जाने कब और कैसे वो खामोशी से वहां तक आ गया था और हमें कानों कान खबर नहीं हुई थी। गोया शाख टूटने की आवाज़ हाथी की वजह से ही आई थी, मगर वो झील से घूमकर इस तरफ कैसे और कब आया, मुझे या राजा को बिल्कुल खबर नहीं हुई थी। अब समझ में आया कि सामू क्यों बांसों में दबका हुआ था। उसने भी हाथी को देख लिया था। मेरा जिस्म पसीना उगलने लगा। हाथी इस तरफ क्यों आया था? क्या उसे शक हो गया था कि हम यहाँ पर हैं? मैंने सोचा, मगर हाथी का साकित रहना इस बात की दलील थी कि अभी उसे इंसानों की मौजूदगी का यकीन नहीं आया था, वरना वो हमला कर चुका होता। मैंने इशारे से राजा बहादुर को नीचे होने का कहा। हाथी का रुख हमारी तरफ ही था और मुझे शक था कि वो हमारी तरफ से किसी हरकत का इंतजार कर रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर उसने हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे। सामू था नहीं जो रोशनी करता। फिल वक्त दोनों राइफलें भरी हुई थी, इसलिए मैंने राजा बहादुर को सर्च लाइट उठाने को कहा। हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर मैंने राजा बहादुर को भी सर्च लाइट के इस्तेमाल की तरबियत दे दी थी। हाथियों से निमटने के दौरान मैंने कभी ऐसी हिचकिचाहट और खौफ महसूस नहीं किया था जैसा कि इस कातिल हाथी के सामने महसूस हो रहा था। बस मेरी निगाहें उसके साकित कान पर मरकूज थीं। आम तौर से हाथी चुप खड़े होकर अपने कान उस वक्त साकित रखता है जब वो दुश्मन की सुनगुन लेने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपनी राइफल हाथ में ले ली थी और मैं 10 सेकंड में फायर करने के लिए तैयार था। हाथी कोई 10 मिनट उस पोजीशन में साकित खड़ा रहा, हत्ता कि मुझे शुबा होने लगा कि वहाँ कोई हाथी भी था या ये हेवला हमारी नज़र का धोखा था। अचानक बांसों के जंगल की तरफ से चीखने की आवाज़ आई। इसके साथ ही हाथी की चिंगार से माहौल में जलजला सा आ गया था। उसने वहशियाना अंदाज में बांस के दरख्त गिराने शुरू कर दिए। सामू की चीख ने हाथी के शुबहे की तस्दीक कर दी थी। मैंने चिल्लाकर राजा बहादुर से सर्च लाइट जलाने को कहा और राइफल से हाथी का निशाना लेने लगा। बदहवासी में राजा बहादुर ने सर्च लाइट को स्पॉट के बजाय आम मोड़ पर जला दिया। बहरहाल उसकी रोशनी में हाथी साफ नजर आ रहा था। यह भूरे रंग का एक अजीमुल जस्सा हाथी था जो अब तक 8 इंसानों को मौत की घाट उतार चुका था। हाथी बांस गिराकर सामू को कुचलने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके शाने का निशाना लिया। गोली उसकी शहरक में लगती तो वहीं उसका काम तमाम हो जाता, मगर ताकतवर गोली जरा नीचे उसकी गर्दन में लगी। हाथी ने दिल दहला देने वाली चिंगाड़ मारी और बांस का पीछा छोड़कर जमीन हिलाता हमारी तरफ लपका। मैंने पै दर पे 3 फायर किए और राइफल रखकर दूसरी उठा ली। मैंने चीख कर राजा से राइफल लोड करने को कहा। गोलियां खाकर हाथी की रफ्तार में कमी आ गई थी, लेकिन वो बदस्तूर हमारी तरफ आ रहा था। राजा ने सर्च लाइट जमीन पर रख दिया और खुद राइफल लोड करने लगा। मैंने हाथी की रफ्तार तोड़ने के लिए उसके अगले पैरों का निशाना लिया, मगर न जाने गोली लगी या नहीं, या उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। झूमता हुआ देव हमसे बमुश्किल 10 गज के फासले पर था। उसने हमला करने के लिए सूंड उठा ली थी। मैंने चिल्लाकर राजा बहादुर से भागने को कहा और हम पास वाक़े बांसों की तरफ भागे। इस दौरान राजा बहादुर राइफल लोड कर चुका था। मैंने झपट कर राइफल ली और मुड़कर हाथी को देखा, जो अभी तक वहां पड़ी हुई चीजों को पैरों से रोंद रहा था। फिर इसे एहसास हुआ कि हम तो भाग रहे थे। वो एक बार फिर हमारे पीछे लपका। हम बांसों के उक़ब में गए तो वो भी घूम कर आया। राजा बहादुर आगे आगे भागते हुए मुझसे ली हुई राइफल लोड करने की कोशिश कर रहा था। इसी लम्हे मुझे ठोकर लगी और मैं जमीन पर गिर गया। उठने का वक्त ही नहीं था। हाथी लम्हे भर में मेरे सर पर पहुंच चुका था।
جب اس نے سونڈ بلند کی تو میں جان گیا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ ہاتھی رائفل بلند کرنے سے پہلے مجھ پر سونڈ کا وار کر چکا تھا۔ اب کوئی معجزہ ہی مجھے بچا سکتا تھا، اور پھر معجزہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ہاتھی مجھ پر وار کرتا، اچانک اس پر تیز روشنی پڑی۔ یہ اسپاٹ لائٹ تھی جو براہ راست ہاتھی کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی۔ روشنی نے اسے گڑبڑا دیا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے تیزی سے رائفل بلند کی اور اس کے کھلے ہوئے منہ میں گولی داغ دی۔ گولی اس کے تالو سے گزر کر دماغ پھاڑتی ہوئی سر پر سے نکل گئی۔ میں نے دوسری اور پھر تیسری گولی بھی اسی طرح چلا دی۔ ہاتھی پیچھے کی طرف لڑکھڑایا اور پھر ایک پرشور دھماکے سے زمین پر پہلو کے بل گرا۔ میں اچھل کر پیچھے لڑک گیا کہ کہیں اس دم توڑتے وحشی جانور کی زد میں نہ آ جاؤں۔ اس کا جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ میں نے اپنے محسن کی طرف دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ راجہ بہادر ہوگا، لیکن سرچ لائٹ سامو کے ہاتھ میں تھی۔ بلا شبہ اس نے انتہا درجے کی دلیری کا ثبوت دیا تھا اور بھاگ کر میری مدد کو آیا تھا، ورنہ ہاتھی مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ میں نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ 1 منٹ کے اندر ہاتھی کا لرزتا جسم سرد ہو گیا تھا۔ بے انتہا تھکن کے باوجود سکون کا ایسا احساس تھا جو میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو روح تک سرشار ہو جاتی ہے۔ ہم نے ٹھنڈی ہو جانے والی کافی پی کر ہاتھی کی ہلاکت کا جشن منایا۔ پھر ہم نے واپس فارم ہاؤس کا رخ کیا۔ رات سرد ہو چکی تھی۔ پہلے فارم ہاؤس کے چوکیدار نے ہمیں گرم چائے اور بسکٹ پیش کیے۔ جب میں نے اسے ہاتھی کی ہلاکت کے بارے میں بتایا تو وہ دیوانہ وار یہ خبر دوسروں کو سنانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگلے روز ساری خلقت ہاتھی کی لاش کا دیدار کرنے امڈ آئی تھی۔ مقامی لوگوں نے اس کے دانت نکال کر مجھے تحفے میں دیے۔ یہ کوئی گز بھر لمبے اور بے حد شفاف بے داغ سفید دانت تھے۔ یہ دانت آج بھی نشانی کے طور پر میرے گھر کے لیونگ روم میں آتش دان کے اوپر سجے ہوئے ہیں۔ میں نے ہاتھی کی ہلاکت اپنے دوست الفریڈ کے انتقام میں کی تھی، لیکن جب میں وہاں سے واپس آنے لگا تو ٹی اسٹیٹ کے مالکان نے مجھے 5000 روپے کی خطیر رقم بطور انعام پیش کی۔ میں نے انہیں ہاتھی کی آفت سے نجات دلائی تھی، مگر میں نے وہ رقم خود لینے کے بجائے سامو اور راجہ بہادر میں مساوی تقسیم کر دی تھی، کیونکہ اس مہم میں ان کا بھی برابر کا حصہ تھا۔ ایک اور بات جس کا تذکرہ ضروری ہے، پہلے میرا خیال تھا کہ ہاتھی محض دشمن کی جیت کے زیر اثر انسان دشمنی پر اتر آیا ہے۔ اگلے روز جب ہاتھی کے دانت نکالے جا رہے تھے تو میں نے اس کی لاش کا بغور معائنہ کیا تھا، خاص طور سے اس کے پیروں کا، لیکن مجھے کہیں کوئی زخم نظر نہیں آیا، اور جب میں معائنہ ترک کر رہا تھا تو مجھے اس کی گردن میں ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا سا سوراخ نظر آیا جو اپنے سیاہ رنگ کی وجہ سے پہلے نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے اس سوراخ کا بغور مشاہدہ کیا۔ مجھے شک ہوا کہ یہ سوراخ قدرتی نہیں تھا۔ میں نے تیز دھار چاقو سے اس سوراخ کو چیرا۔ شروع میں تو کچھ نظر نہیں آیا، مگر ذرا گہرائی میں جانے پر مجھے لکڑی کا ایک نوکیلا اور بے حد نرم ہو جانے والا ٹکڑا ملا۔ یہ کسی تیر کی نوک تھی۔ کسی مقامی قبائلی نے بلا وجہ اپنے تیر کو اس دیو ہکل ہاتھی پر آزمایا تھا۔ تیر تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، لیکن اس کے بعد ہاتھی انسانوں کا دشمن ہو گیا تھا۔ مقامی قبائلی بے حد امن پسند تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہاتھی آسام کے کسی ایسے علاقے سے آیا تھا جہاں جنگجو قبائل آباد تھے، یعنی دوسروں کا کیا دھرا اس علاقے کے بے گناہ لوگوں نے بھگتا تھا، جس میں میرا عزیز دوست بھی شامل تھا۔